मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुरान कहता है फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा। सबसे पहली सजा क्या मिली है? अल्लाह ने लिबास छीन लिया। देखो, ये सजा के तौर पर बयान किया। लिबास छीन लिया, मियां बीवी दोनों बरहना हो गए। हालांकि मियां बीवी का आपस में कोई पर्दा, बोलो भाई, नहीं है, लेकिन इससे एक बात पता चलती है कि अगरचे पर्दा नहीं है, लेकिन नॉर्मली हालात में हया का तकाजा है कि वो लिबास पहन के रहें। इससे इंसान को शर्म आती है। अब मियां बीवी का पर्दा नहीं है तो अब ये तो नहीं कि आप बगैर कपड़ों के घर में घूमना शुरू कर दें। नॉर्मल कंडीशन में भी आप ऐसे ही घूमते रहे, ये हया के खिलाफ है। इस्लाम में बहुत बड़ी सजा है कि कोई देखने वाला भी नहीं है, फिर भी लिबास छीन लेना, बेलिबास होना, ये क्या है? सजा है। तो उन लोगों की अकल पे मातम करो जो खुद से बगैर लिबास के जिंदगी गुजारते हैं, जबकि देखने वाले नामहरम बहुत होते हैं। बहुत मुश्किल है भाई। वो खवातीन जो बेलिबास होके जिंदगी गुजारती हैं और सिर्फ शौहर नहीं, उन पे नामहरम मर्दों की भी बहुत नजरें पड़ रही होती हैं, तो वो कितनी बेअक्ली है, उनकी हया कैसी खत्म हो चुकी है कि जो चीज सजा थी वो उसको एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं। तो लिबास इंसान की जीनत है, बेलिबास होना ये फितरत के, बोल लो ना भाई, क्या जा रहा है, फितरत के खिलाफ है, ये सजा है, कपड़े छीन लेना। लेकिन आप गोरों को देखो, बगैर कपड़ों के भी कोई उन पे सेहत पे असर नहीं पड़ता। हम उज़्बेकिस्तान में स्विमिंग कर रहे थे, एक गोरा भी नहा रहा था, रशिया का गोरा था। हमें नहीं पता था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल, हमें नहीं पता था। हम नहाते रहे, अकेला वो और बाकी हम सब पाकिस्तानी। थोड़ी देर में जब वो निकल के गया है तो पता ये चला कि, क्या पता बताऊं आपको मैं हमने कहा पहली दफा हमने ऐसा मंजर देखा था, बिल्कुल ऐसे निकला है। और लड़कों ने कहा एकदम, वो ये क्या हो गया, वो एकदम बौखला गए ना, ये क्या है भाई, कुछ भी नहीं, और उसको कोई शर्म भी नहीं आ रही, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। हमने कहा ये है तरक्की। तरक्की की डेफिनेशन समझ में आई? हम थे पसमानदा कंट्री के, आधे कपड़े तो हमने कम से कम घुटने और नाफ तक तो लिबास ढांपा हुआ था ना, और कुछ जो ज्यादा शर्मीले थे वो टी शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, उनको चांपे दिखाते हुए भी शर्म आ रही थी अपनी। तो मैंने कहा यार, ये तरक्की का मैयार बन चुका है कि जितने कपड़ों में होगा उतना गरीब और पसमानदा समझा जाएगा, थर्ड क्लास कंट्री से आया हुआ, और जितना क्लॉथ लेस होगा ना जितना कपड़ों से पाक होगा उतना ज्यादा तरक्की। रूस तो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, रशिया का था वो बंदा, क्योंकि हमें तो फिर इंक्वायरी थी, हमने कहा ये कौन से कंट्री का है भाई, ये किस कंट्री में इतनी आजादी है? तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं भाई। अल्लाह तो बता रहे हैं कि तुम्हारे दादा आदम और हव्वा को सबसे पहले जो सजा मिली है वो क्या है? उनका लिबास उनसे छीना गया। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और कुरान के अल्फाज देखो, फौरन जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़कर अपने जिस्म को ढांपने लगे। शर्म आ रही थी उनको, एक दूसरे से हया आ रही थी कि सबसे पहला काम ये करो कि अपने जिस्म को ढांपो। तो ये नंगापन जो आजकल औरतों में आ रहा है, मर्दों में आ रहा है, चड्डे पहन पहन के घूम रहे हैं, ये कोई तहजीब नहीं है मेरे भाई, ये सजा है, ये तहजीब नहीं है। शरीयत में मर्द को हुक्म है कि नाफ से घुटनों तक ये 24 घंटे छुपाना है, समझ रहे? ये महरम से भी छुपाना है और नामहरम से भी छुपाना है। और औरत को हुक्म यह है कि वो अपने चेहरे और दोनों हाथों की कलाइयों के अलावा
پورا ڈریس نامحرم سے ہر وقت چھپائے, اور فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. اور جوان عورت کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے, لہذا اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے. جو یہ کہتا ہے جوان عورت کے چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے, اس میں فتنہ نہیں ہے, تو وہ پاگل ہے. سارا فتنہ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو چہرے سے ہوتا ہے. تو یہ اسلام کا ایک بنایا ہوا نظام ہے, کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جہاں سب محرم ہوں, تو ٹھیک ہے وہاں چہرہ بھی کھول سکتی ہیں, کلائیاں بھی کھول سکتی ہیں, لیکن کھول سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھولیں. پراپر ڈریس یہی ہے کہ پورا جسم پہ لباس ہو. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا, علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی, بس وہ قرآن اور حدیث کی ظاہری نصوص کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھانکنا ضروری ہے, تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ میں یہاں بنیان پہن کے آ جاؤں ہے بھائی, یا آپ گھر میں بس ناف سے گھٹنوں تک کی ایک چادر باندھیں اور اوپر چانپیں واپیں پسلیاں وسلیاں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو, یہ اچھا لگے گا؟ بھائی شریعت نے ایک آخری حد بیان کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ہے ہی, اس کے علاوہ جتنا لباس پہنو گے اس میں تمہاری زینت اور حیا کے زیادہ قریب ہے, وہ پسندیدہ ہے, شریعت اس پہ آپ کی تعریف کرتی ہے. اسی طرح یاد رکھیں عورت کا جو ڈریس ہے وہ محرم یعنی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کلائیاں کھول سکتی ہے, پنڈلیاں کھول سکتی ہے, گردن کھول سکتی ہے, سر کے بال کھول سکتی ہے. یہ گنجائش دی ہے شریعت نے, ترغیب نہیں ہے. گنجائش اس لیے کہ لا تو قیامت تک کے لیے بنتا ہے نا, ترغیب یہی ہے کہ بھائی پراپر ڈریس میں رہے. جب باپ آئے جوان بیٹی کے سامنے تو بیٹی کو چاہیے کہ سر پہ بولو نا بھائی چادر لے لے, چاہیے, ترغیب ہے اس کی. یہ پراپر ڈریس ہے مسلمان عورت کا. عرب کنٹریز میں خواتین کے ڈریس ایسے ہو گئے ہیں کہ الامان والحفیظ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا ڈریس ہے, اتنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہاف سلیو بلکہ سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو کہتی ہیں بھائی سے پردہ کہاں ہے, قرآن حدیث میں دکھاؤ. بھائی بھائی کے سامنے پورے بازو کا چھپانا فرض ہے, قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, قرآن حدیث سے دکھاؤ کسی ایک صحابیہ نے یہ ڈریس پہنا ہو. تو جواب ملتا ہے کہ وہ ان کا کلچر ہے. یہ مغربی یلغار ہے. جب حیا ختم ہو گئی نا معاشرے میں حیا ختم ہو گئی تو قرآن حدیث کی تشریحات کے اصول بھی بولو بھائی چینج ہو گئے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی یہ دلیل دیا کرے نا کہ بھئی یہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بھائی کے سامنے آنا جائز ہے کیونکہ بازوؤں کا بھائی سے پردہ نہیں ہے, تو ان سے بولا کریں کہ بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ چڈی میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا کرے, کیونکہ وہ اس پر بھی یہ جو اوپر کی باڈی ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے. تو کبھی مجبوری میں نہا دھو کے آدمی باہر نکلا تو چلو ٹھیک ہے, لیکن نارملی کوئی مرد ایسا نہیں کرتا. اب یہ الگ بات ہے مرد پراپر ڈریس پہن رہا ہے اور اس کے لیے اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے. عورت آدھے کپڑے پہن رہی ہے اور دلیل میں قرآن و سنت کا حوالہ پیش کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن و سنت نہیں ہے, اپنی خواہشات ہے جس پر, اور حیا بے حیائی ہے, بے شرمی ہے جس پر لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, قرآن و سنت کا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. بعض خواتین یہ دلیل دیتی ہیں کہ عورت کے لیے بال کٹوانا جائز ہے. دلیل حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو امہات المومنین نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو جب امہات المومنین کے لیے بال چھوٹے کرانا جائز ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا, تو آج خواتین بال چھوٹے کیوں نہیں کرا سکتی؟ دلیل سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ میں دلیل؟ یہ دلیل غلط ہے. آج خواتین جو بال چھوٹے کرواتی ہیں زینت پیدا کرنے کے لیے, شو مارنے کے لیے. امہات المومنین نے شو ختم کرنے کے لیے بال چھوٹے کروائے ہیں, زینت کو ختم کرنے کے لیے, کہ جس کے سامنے بن سمرا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کا انتقال ہو گیا اور اب ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے, تو اب زینت کا دروازہ بند.
اب کس کو دکھائیں لمبے بال؟ تو لمبے بالوں میں عورت کی زینت ہے. اگر عورت چھوٹے بالوں میں زینت سمجھتی ہے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. بھائی ہاں ہوں کر لیا کریں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے تو زینت ختم کرنے کے لیے اور آپ شو مارنے کے لیے. اسلام میں عورت کے لمبے بالوں میں زینت, اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے اس لیے کہ دیکھو آدمی جتنے لمبے بال کر لے, یہاں سے نیچے, ہم نے تو رکھ کے دیکھے ہیں نا, یہاں سے نیچے بال نہیں نکلتے, بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک آ جائیں گے, اس آدمی کے بال اس سے نیچے نہیں, اور پھر مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا تو پرانے والے بھی ختم ہو جائیں گے, حقیقت ہے. اور عمر کے بعد, ایک عمر کے بعد آدمی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے, دو قسم کے گنجے پن آتے ہیں مردوں میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے بال رہتے ہیں, بیچ سے گنجے ہو جاتے ہیں, یہ پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ بیچ میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے نا جھانک کے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہاں سے ایئرپورٹ بننا شروع ہوتا ہے, یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ, یہ ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر عورت نہ نظر آتی. اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ عورت ہو اور مرد نظر آئے. تو اس لیے اللہ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی. پہلے بالوں کے شیمپو آتے تھے, سر میں تیلوں کی مالش ہوا کرتی تھی, خواتین بال بڑھایا کرتی تھیں, اور اسی میں ہمیشہ مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اب گوروں میں, انگریزوں میں, یہ پھر اس وقت کوئی دلیل نہیں دیتی تھی خاتون کے امہات المومنین نے بال کٹوا لیے تھے, وہ بھائی نبی کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں کٹوائے, وفات کے بعد کٹوائے. اس وقت کوئی خاتون یہ دلیل نہیں دیتی تھی کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر یہ, صفحہ نمبر یہ, حدیث کا حوالہ نمبر یہ, اور یہ جو ہے نا علماء کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے, ادھر تو امہات المومنین سے بال کاٹنا ثابت ہے. اس وقت کچھ نہیں, کیونکہ اس وقت زینت سمجھی جاتی تھی. جب انگریز بر صغیر میں آیا, حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری عورتیں ان کی عورتوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے لگی ہیں, اور اس کے اثرات آئے. وہی پرکٹی کس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا, بال کٹی, وہی پینٹیں, وہی شرٹیں, وہی سارا کلچر ہمارے یہاں آ گیا. اب اس پہ لیبل کیا لگا لیا, قرآن و حدیث میں ناجائز کہاں ہے, یہ ناجائز کہاں لکھا ہوا. عرب کے اکثر عربوں کا کلچر تباہ ہو گیا, اس کی حیا ختم ہو گئی. تو بچپن میں اپنی بچیوں کو سکھایا کریں کہ باپ جب گھر میں آئے, جوان بیٹی سر پہ بولو بھائی چادر لے لے, بھائی جب آئے تو جوان بہن کو چاہیے کہ سر پہ دوپٹہ لے لے. زیادہ سختی نہ کریں, کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے, جو ماڈرنزم پھیل رہا ہے جس قسم کا, جس سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کے خلاف کچھ تو انسان جہاد کرے نا, کچھ تو رکاوٹ ڈالے اس میں. آج باپ کو شکایت ہے کہ بیٹی سنتی نہیں ہے بات کو, بھائی کو شکایت ہے کہ چھوٹی بہن پہ بھی میرا زور نہیں چلتا. اس لیے نہیں چلتا کہ اس سے حیا کیا ہو گئی ہے, ختم. اس میں شرم و حیا کیا ہو گئی ہے, جب لباس ایسا پہنے گی تو شرم و حیا ختم, جب شرم و حیا ختم تو بات سننا تو شرم و حیا کے بعد ہوتا ہے بھائی. جس میں شرم و حیا نہیں ہے وہ تو جواب دینے میں فخر محسوس کرتا ہے. شرم اور حیا ہی تو ہے جس سے نظام چلتا ہے دنیا میں. انسان کو شرم آتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے, بوڑھے سے آگے چلتے ہوئے, علماء کی ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے, اور جو ہے وہ گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان سے تمیز سے بات کرتا ہے. شرم ہی تو ہے. اگر یہ شرم آپ نے نکال دی تو بس پھر آپ خیر کی امیدیں نہ رکھیں. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کیا سزا دی, درخت کا پھل کھاتے ہی سب سے پہلی سزا ملی ہے, اللہ نے ان سے ان کا لباس چھین لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت کے درختوں کے پتے فوراً اپنے اوپر ڈھانپنے لگے کہ حیا اور شرم کی وجہ سے. تو شرم انبیاء کی سنت ہے, سمجھ رہے ہیں, حیا انبیاء کی سنت ہے.